मासूम फरमाते हैं 4 चीजों के लिए, फरमाते हैं अल्लाह ने जिसको 4 चीजें अता की, ये 4 सिफात अगर किसी मोमिन में आ जाएं, किसी अली वाले में आ जाएं, फरमाया उसे खैर दुनिया भी मिला, उसे खैर आखिरत भी मिला। मन ऊतिया अरबा खिसाल, जिसके पास ये 4 चीजें आ गई, खुदा ने उसे खैर दुनिया भी दिया, खैर आखिरत। फरमा पहली सिफत फरमाए वरउन, अल्लाह एक बंदे को वरा अता करे अला महरिमिल्लाह। ये वरा एक सिफत है। कल मैंने मिसाल दी थी गाड़ी की। आप गाड़ी चलाते हैं, अब आपको कंट्रोल है कि मैंने कहां ब्रेक लगानी है, कहां ब्रेक नहीं लगानी। एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मौलाना सामने ट्रक भी आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कंट्रोल है कि मैं 100 की स्पीड को 70 पे ला सकता हूं, 60 पे ला सकता हूं। जिस मोमिन के अंदर सिफत वरा है, मासूम फरमाते हैं इसे खैर दुनिया भी मिल जाएगा, खैर आखिरत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुश्किल होता है हराम पर आंखें बंद करना, कभी कभी मुश्किल होता है जो हमें लालच दी जाती है उस लालच के सामने रुक जाना। ये वरा था जनाबे हुर के अंदर। जब इमाम हुसैन ने कुछ कहा, उस सिफत वरा की वजह से हुर ने कोई जुमला इमाम हुसैन को नहीं कहा। यह सिफत वरा थी जिसने जनाब यूसुफ को बचाया। यह सिफत वरा है जो इंसान को गुनाह से बचाती हैं। तो फरमाया अगर किसी के अंदर वरा है जिससे वो इंसान परवरदिगार आलम जिस जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाता है, यह समझो खैर दुनिया और आखिरत है। दूसरी चीज फरमाया हुस्नुल खुल्क, जब तक इंसान खुश अखलाक नहीं बनता, फरमाया ये सिफत खुश अखलाकी अगर किसी के अंदर आ जाए उसे खैर दुनिया भी मिला, खैर आखिरत भी मिला। क्यों? फरमाया कि मोमिन का चेहरा अबूस नहीं होता, अबू सनकम तरीरा, कुरान कहता है जहन्नुमियों की निशानियां अबू सनकम तरीरा, इनके चेहरे मुरझाए हुए, मायूसी में डूबे हुए। लेकिन फरमाया जो हमारा चाहने वाला, जो बंदे मोमिन, जो बंदे मुस्लिम है, जो रसूल खुदा का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, फरमाया उसकी सिफत है हुस्नुल खुल्क। अगर ये दुनिया से भी जाए तो मोमिन तमन्ना करते हैं कितना अच्छा बंदा था, उसे याद करते हैं। मोमिन का मतलब लोग 1 घंटा आपकी सोहबत में बैठना चाहें, मोमिन का मतलब लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहें। फरमाया मोमिन तुंदरो नहीं होता, मोमिन अखलाक का सख्त नहीं होता, मोमिन अखलाक का बुरा नहीं होता। मोमिन वो कि लोग तमन्ना करें कि हमारा वक्त इसके साथ गुजरे। लोग तमन्ना करते थे इमाम हसन के साथ वक्त गुजारने के लिए, अहले बैत के साथ वक्त गुजारने के लिए, यहां तक कि उनके गुलामों के साथ वक्त गुजारने के लिए। कि हमेशा फरमाता है अहले बैत फरमाते हैं कि कभी भी मोमिन जल्दी गुस्से में नहीं आता, मोमिन हमेशा मुतहम्मिल होता है। वो तीसरी सिफत फरमाते हैं हिल्मुन यख्तौ बिजहल जाहिल, पहली सिफत मोमिन के अंदर वरा, दूसरी सिफत साहिब हुस्न खुल्क होता है, तीसरी सिफत फरमाया ये साहिब हिल्म होता है। ये उर्दू वाला हिल्म नहीं, अरबी वाला हिल्म है। मोमिन हलीम होता है, जो आप हलीम खाते हैं वो नहीं, ये हलीम सिफाती हलीम है। मोमिन सिफत हलीम का मालिक होता है। कि मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि मोमिन का दिमाग टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गुस्से में भी आ जाए और जल्दी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। फरमाया बड़ा बुर्दबार होता है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सिफत हलीम नहीं। फरमाया वो हिल्म जिसके जरिए से जहल जाहिल को खत्म करता है। मतलब जब इसका सामना जाहिल से होता है, ये उस जाहिल का जवाब अपने हिल्म से देता है। इमाम हसन को गालियां दे रहा है एक शामी, लेकिन मौला हसन अपने हिल्म से उसे जवाब दे रहे हैं। कहा कितनी गालियां देगा, कितनी भड़ास निकालेगा, जो कुछ इसके दिल में है उसे बाहर आने दो। कभी हो सकता है आपका मुखालिफ शिया से मुकालिमा हो जाए, किसी सफर में आपके साथ हो और आपकी बुराई करना शुरू कर दे और आप गुस्से में आ जाएं कि जनाब आप हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। मासूम फरमाते नहीं, जाहिल का जवाब हमेशा हिल्म से दिया करो। पहले देखो उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है, पहले देखो कितना उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सारी नेगेटिविटी निकालने दो। जब वो निकल के आ जाए फिर अक्ल के जरिए से, फिर फितरत के जरिए से उसको संभालो। ये आज घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है, सिफत बर्दाश्त नहीं है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये सास बहू का झगड़ा, ये नंदों का आपस में झगड़ा, ये क्योंकि घरों में हम संभाल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है। और अहले बैत वो जिनके चेहरों पर गालियां दी जा रही हैं लेकिन सिफत हिल्म है। अरे इससे बड़ी कोई रिवायत होगी जो इतनी मिंबरों से सुन चुके कि अमीरुल मोमिनीन जब जंग में उसके सीने पे सवार होते हैं, लाब दहन फेंकता है मेरे आका के चेहरे पर। एक बंदा जो कमाल ताकत में है और दुश्मन को उसने गिराया हुआ है, ज़ेर किया हुआ है, अगर हमारे साथ कोई करता तो हम सरकलम कर देते उसका। लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब है, सिफत हिल्म का मालिक है। खड़े हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, फिर उसके सीने पे सवार होते हैं, फिर उसका सर कलम करते हैं। जब असहाबे रसूल ने कहा या अली ये क्या माजरा था, आपने पहले ही वार में सर कलम कर देना था। इतनी बड़ी तौहीन की कि अली ने जिंदगी में जो भी किया
اللہ کے لیے کیا ہے، ہر عمل خالص ہے، تبھی تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ اب جب اس نے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو علی کی ذات کا غصہ شامل ہو گیا۔ علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، علی ہمیشہ خدا کے دشمن کو مارتا ہے۔ یہ صفت حلم تھی جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے قریب آتے تھے۔ تو میرے عزیز، جب تک آپ حلیم نہیں بنو گے، جب تک اپنے اندر بردباری پیدا نہیں کرو گے، جب تک اپنے اندر صبر اور حلم میں بڑا فرق ہے۔ صبر ظلم کے مقابلے میں ہے، لیکن صفت حلم جاہل کے مقابلے میں ہے۔ کبھی کوئی آپ پہ تانے مار رہا ہے، کبھی کوئی آپ پہ الزام مار رہا ہے، کبھی کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ صفت حلم میں ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کے اندر صفات حلم پیدا ہو جائیں تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ چوتھی صفت جو معصوم فرماتے ہیں، پہلی صفت صفت ورع، دوسری صفت حسن الخلق، تیسری صفت صفت حلم جس کے ساتھ جہالت کا سر کاٹا جاتا ہے، اور چوتھی صفت فرمایا زوجۃ صالحہ۔ اگر خدا دنیا میں کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کرے، اب نیک اور صالح بیوی کی معصوم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نیک اور صالح بیوی وہ ہے جو شوہر کی دنیا میں بھی مددگار ہو اور آخرت میں بھی مددگار ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا بھی بیویاں تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا یہ زوجہ صالحہ نہیں، زوجہ صالحہ وہ جو اس کے دین میں بھی مددگار ہو، جو دنیا میں بھی مددگار ہو، یعنی دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں ایسی زوجہ ہو کہ اس کو دیکھ کے اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ کہ میں امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ پوچھا گیا مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے، تو امیر المؤمنین مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ امام نے فرمایا دیکھو، جب تمہارے شہر میں بارش ہو جائے اور زمین پہ کیچڑ ہو جائے، یہ بتاؤ وہ کیچڑ والی چپل لے کے گھر کے اندر جاؤ گے کہ مولا ہرگز؟ کہ کیا کرو گے؟ کہ پہلے چپل کو چھانوں گا، وہ ساری کیچڑ گراؤں گا تاکہ گھر کا صحن خراب نہ ہو جائے، پھر میں گھر کے اندر جاؤں گا۔ کبھی بھی کیچڑ والی چپل، جس گلی میں بارش ہوئی وہ ساری چپل گندی ہو جاتی ہے، مولا اس کو لے کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا سن، مرد بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب باہر کمائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، روڈ پہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسئلے مسائل ہو گئے، اب جب گھر جاتا ہے یہ باہر کے مسئلے اس کیچڑ کی طرح چھان کے ساری چیزیں باہر رکھ کے اور خود کو صاف و ستھرا کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ یعنی باہر کے معاملات کا پریشر اپنی اولاد پہ، اپنی ازواج پہ نہیں ڈالتا، یہ بالکل مائنڈ کو کلین کر کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب ایک طرف ایک ایسا مرد ہے جو باہر کی پریشانیاں باہر رکھ کے گھر کے اندر جا رہا ہے، پھر فرمایا مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں زوجہ کو ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ من کی نشاری اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کہ جب یہ گھر جائے تو بیوی اس کا استقبال ایسے کرے جیسے انسان کسی کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے، کہ جب گھر ایسا بن جاتا ہے، اس میں حلم بھی آیا، اس میں صبر بھی آیا، اس میں بردباری بھی آ گئی، اور یہ وہ زوجہ ہے جو شوہر کی دنیا کے کاموں میں بھی مدد کرتی ہے اور دین خدا میں بھی۔ مر تھکا ہوا ٹوٹ گیا، سو گیا، یہ ویسی جو نیک زوجہ ہے جو اسے صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھاتی ہے، نماز شب کی ترغیب بھی دیتی ہے، اولادیں سو جاتی ہیں، ایسی زوجہ جو اولاد کو نماز کے لیے اٹھائے، جو انہیں واجبات کا درس دے، جو انہیں یہ بتائے بیٹا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آج آپ اگر فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ آپ پر کس کا احسان ہے؟ آپ کی ماں کا احسان ہے، جنہوں نے بچپن میں بچوں کو گودوں میں اٹھا کے فرش عزا پہ لایا۔ محبت بچپن سے گھٹی میں ملائی جاتی ہے، اور جب یہ محبت مل جاتی ہے بچپنا انسان کبھی نہیں بھولتا، بچپنوں کی یادیں کبھی نہیں بھولتا۔ اب اگر ایسی نیک ماں ہو، یہ اولاد کی بھی زندگی بناتی ہے، یہ شوہر کی زندگی بناتی ہے۔ کبھی مرد خطا کرتا ہے، بیوی اسے یاد دہانی کرائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کبھی زوجہ غلطی کرتی ہے، شوہر اس کو یاد دلائے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا زوجہ صالح، صالح دوست، صالح معاشرے میں اگر انسان رہے گا تو وہ باقی رہے گا۔ اصحاب امام حسین کیوں بچے؟ کیونکہ ایک سفر جناب وہب نے امام حسین کے ساتھ کیا، صالحین کے ساتھ سفر کیا، وہب بنا۔ ایک زیارت ہوئی جناب ہر کو امام حسین کی، آیا تھا مقابلے کے لیے لیکن مل گیا لشکر امام حسین کے ساتھ، کیونکہ اس نے اخلاق امام حسین کو دیکھا کہ اپنا پانی ہمارے لشکر والوں کو پلا رہے ہیں حسین، اور اگر یہاں حسین پیاسے ہیں تو یہ یزیدی حسین کو پانی نہیں پلا رہے۔ تو فرمایا بہترین تبلیغ تبلیغ عمل ہے، بہترین تبلیغ تبلیغ کردار ہے۔ جب تک وجود میں صفات اہل بیت کو پیدا نہیں کرو گے، نہ دنیا آباد نہ آخرت آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج ایک چوتھی صفت اصحاب امام حسین کی۔ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، لیکن سائنس اس بیماری کا حل نہیں نکال سکی جس کا دین نے نکالا ہے۔ اصحاب امام حسین کے اندر ایک صفت تھی، وہ ہے صفت فرح۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی وہ خوش رہتے تھے کہ جناب بریر قاری قرآن ہے۔ اصحاب امام حسین کہتے ہیں شب عاشور
لوگوں نے اس کو اتنا ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا، لیکن شب عاشوریہ صاحب آپس میں بیٹھے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موڈ ان کا بہت اچھا ہے۔ کہا نا ہم نے اپنے نبی کے دل پہ کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا۔ آج دنیا کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن یہ فرح نہیں ہے۔ شہرت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، پر شخص فرح میں نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ خدا جنتیوں کی صفت کیا بتاتا ہے؟ یہ جنت میں مسرور ہوں گے، سرور میں ہوں گے، خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، لفظ فرح اور لفظ مرح، فے سے اور میم سے۔ لا تمشی علی الارض مرحا، کہا اے مسلم و مومن جب زمین پہ چلو تو اکڑ کے نہ چلو، یہ مرح ہے۔ جب فرح حد سے زیادہ گزر جائے تو مرح ہوتا ہے۔ ایک ایسی خوشی جو اللہ کو پسند نہیں، وہ مرح ہے۔ تکبر والی خوشی، غرور والی خوشی جو آج کل آپ کو وزراء میں، شہرت پسند لوگوں میں نظر آتی ہے کہ میرے 10 پولیس والے ہیں، پتہ نہیں 40-50 گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مرح۔ کہ کبھی بھی اکڑ کے نہ چلا کرو، کبھی بھی غرور کے ساتھ نہ چلا کرو۔ ایسی خوشی جو مستی سے وجود میں آئے۔ کبھی یہ مستی شراب کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی علم کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی شہرت کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی انسان کی چاپلوسی کرنے والے اس کو یہ مستی دلاتے ہیں، یہ مرح میں چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان شراب پیتا ہے، بے وجہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی نشہ کرتا ہے، بے وجہ خوشی میں چلا جاتا ہے۔ اسلام نے اس خوشی کی مذمت کی ہے، غرور والی خوشی، اکڑ والی خوشی، پیسے کی وجہ سے خوشی، مال کی وجہ سے خوشی، دولت کی وجہ سے خوشی، شہرت کی وجہ سے خوشی، اور جس خوشی کی وجہ سے یہ اترائے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، فرمایا یہ خوشی نہیں۔ اسلام جس خوشی کی تائید کرتا ہے وہ کہتے ہیں فرح، ایک ایسی خوشی کہ انسان عبادت کرے اسے خوشی ملے، انسان اس میں خوش ہو کہ میں خیمہ حسین میں بیٹھا ہوں، اس میں خوش ہو کہ کل رسول خدا سے زیارت ہوگی تو کہوں گا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے سے وفا کی تھی۔ یہ خوشی کہ میں مجلس امام حسین میں عبادت کر کے خوش ہو جائے، زیارت حسین کر کے خوش ہو جائے، حرم حسین میں جائے ذریعہ حسین کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرے خوش ہو جائے، کسی یتیم کی مدد کرے خوش ہو جائے، کسی بیوہ کی مدد کرے خوش ہو جائے، یہ خوشی جو عبادت خدا سے ملتی ہے، وہ خوشی جو اطاعت خدا سے ملتی ہے۔ یعنی بس یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت ہم سے راضی ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی تھی ان کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ دشمن اتنی سزا دیتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اور غصہ وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ ان کے چہروں کو مایوس نہیں کر پاتا تھا۔ مولا کا صحابی 120 تازیانے لگائے حاکم نے، لیکن دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا نہیں، ابھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی ہے۔ اس نے غصے میں پھر کسی اور کو بلایا، پھر 100 کوڑے لگوائے، صرف اس لیے کہ اس کا چہرہ مرجھا جائے، اس کا چہرہ ابوس ہو جائے، لیکن ان کے چہرے پہ خوشی ہے۔ جناب جبیر، سعید ابن جبیر، حجاج ابن یوسف نے بلایا۔ یہ وہ مولا کا صحابی ہے جو 2 دن میں یعنی 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قاری قرآن، عاشق قرآن۔ حجاج ابن یوسف نے بلایا، سعید ابن جبیر۔ حجاج کے دربار میں اس ظالم حاکم کے سامنے سعید کو کھڑا کیا گیا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سعید ہے۔ کہا نہیں، بولو تیرا نام شقی ہے۔ کہا میں کیسے بولوں، میرا نام رکھا گیا ہے سعید۔ پھر کہا نہیں، تیرا نام سعید نہیں ہے، تو شقی ہے کیونکہ علی کا عاشق ہے۔ کہ میرے سوال کا جواب دے۔ کہ کون سا سوال؟ کہ یہ بتا علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ جناب سعید نے کہا جو اللہ کی دربار میں افضل ہے وہی میری دربار میں افضل ہے، جو اللہ کی دربار میں کمتر ہے وہ میری دربار میں کمتر ہے۔ کہ سیدھا جواب دے، بات کو گھما نہیں، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ کہ بتا تو رہا ہوں جو اللہ کی دربار میں عزیز ہے وہ میری دربار میں عزیز ہے، جو اللہ کی دربار میں ذلیل ہے وہ میری دربار میں ذلیل ہے۔ کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کہ جس طرح مجھے قتل کرو گے اللہ کرے تو بھی اسی طرح مرے۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بددعا مجھے لگ جائے گی؟ کہ میرا کام ہے دعا کرنا، لگے یا نہ لگے۔ کہ بس اتنی دعا میں ضرور کروں گا، جناب سعید نے کہا کہ اے کاش تیرے ہاتھوں سے یہ آخری قتل ہو جو تو علی کے چاہنے والے کا کر رہا ہے۔ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، خدا یہ تو میری دعا قبول کرے گا کہ اگر میں مارا جاتا ہوں تیرے ہاتھ سے، وہ آخری بندہ ہوں جسے مارا جا رہا ہے۔ اس نے توہین جناب سعید کرنے کے لیے کہا کہ اس کو قبلے کے رخ کھڑا کیا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ کہ جیسے قبلے کی طرف رخ کیا اور جب تلوار چلانا چاہتے تھے، جناب سعید نے قرآن کی آیت پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، قرآن کا آیت پڑھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جیسے اس نے آیت سنی کہ اس کا سر قبلے سے ہٹاؤ، دوسری طرف جا کے اس کو ذبح کرو۔ جناب سعید کو گھمایا، پھر مسکرا کر آیت پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو گے وہاں پروردگار عالم ہے۔
اس نے کہا اس کو زمین پر لٹا کے اس کا سر قلم کرو، اور جب جناب سعید کو زمین پر لٹایا گیا تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، تجھے اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی مٹی میں ملایا جائے گا۔ اس نے دیکھا سعید کے چہرے سے خوشی جا ہی نہیں رہی ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تمسک ولایت اہل بیت کی خوشی ہے۔ وہ شہادت کو اپنے لیے غم نہیں مانتے تھے، خوشی مانتے تھے۔ اس اصحاب امام کا سر قلم ہوا، لیکن تاریخ لکھتی ہے سعید کی دعا قبول ہوئی۔ ودن 15 ڈیز، 15 دن میں حجاج کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس بیماری کا کسی حکیم کے پاس علاج نہیں تھا۔ اندر بدن میں سردی محسوس کرتا تھا اور بدن کے باہر اسے گرمی اور جلن محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں چیخ چیخ اور مالی یا سعید، اے سعید میری جان چھوڑتے کیوں نہیں، اے سعید تمہاری بددعا مجھے لگ گئی ہے، ایسی بیماری ہے میں جی نہیں پاتا۔ اس کے سپاہی کہتے تھے یہاں سعید نہیں ہے، کہتا نہیں مجھے خوابوں میں نظر آتا ہے اور اسی بیماری میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ دشمن علی ہے جو بلب بلب کے دنیا سے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا سر کاٹا جا رہا ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ خوشی اصحاب امام حسین کے پاس تھی۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں یہ خوشی آ جائے، آج یہ فرح آ جائے، آج دنیا میں ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا میں انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے، کتنی سائنس نے ٹیکنالوجی کر لی، لیکن ہمیشہ کوئی ڈپریشن کا مریض ہے اسے گولی دیتے ہیں کہ آپ جا کے سو جائیے، اسے نشے کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ فرح اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ فرش عزا امام حسین سے آپ کو ملتی ہے۔ دنیا کی ایک قوم بتاؤ جو رونے کے بعد خوش ہوتی ہو۔ یہ مکتب علی نے، اللہ نے حسین کے آنسو میں ایسا سکون رکھا ہے کہ رونے کے بعد بڑے سے بڑا بوجھ ہو انسان کے دل سے اتر جاتا ہے۔ یعنی شیعہ ترستے ہیں رونے کے لیے، کس پر؟ حسین ابن علی پہ رونے کے لیے۔ ارے دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے لیکن یہ قوم رونے کے لیے ترستی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کبھی امام حسین کی زیارت پہ یقیناً اس مجمع میں ہر بندہ گیا ہوگا، جب ذریعہ حسین کو دیکھتے ہو اس خوشی کو محسوس کیا کرو، یہ جنت والوں کی خوشی ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر چند چیزوں کا انسان خیال رکھے، فکری طور پر، عبادی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ دنیا کے پاس علاج نہیں لیکن مکتب اہل بیت کے پاس علاج ہے۔ اگر شہدائے کربلا کے طرح خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صرف آج عوامل روانی، فکری عوامل آپ کو بتاؤں جو معصومین نے بتائے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی، یعنی وہ خوشی جو جائز خوشی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے انسان نکلنا چاہتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کچھ عوامل ریزنز ہوتے ہیں، فکری عوامل، ہمارا طرز فکر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کے اصحاب کی طرح نہیں سوچو گے تو خوشی نہیں ملے گی۔ میں زبان سے علی ولی اللہ کہوں پر میرا سوچنا اس کی طرح نہ ہو۔ پہلی صفت فرماتے ہیں حسن ظن۔ جب تک آپ کے اندر حسن ظن نہیں ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں پوزیٹو تھنکنگ، آج اکثر لوگ جب نیگیٹو تھنکنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو غم آپ کا شکار کر لیتا ہے۔ اکثر وہ خواتین شکایت کرتی ہیں شک کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ شک نیگیٹو ہے کہ مولانا بچہ گھر سے نکلا، میں صبح سے شام تک پریشان ہوں کہ پتہ نہیں صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 1 گھنٹہ ٹیلی فون نہیں آتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہیں ڈکیتی تو نہیں ہو گئی، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسے کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ۔ اس سے آپ کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے۔ فرمایا حسن ظن رکھو۔ سب سے پہلے مومن کے لیے حسن ظن رکھے۔ رسول خدا ایک جنگ میں، شاید جنگ احد ہے، کہتے ہیں جب زمین کھود رہے تھے تو کھودنے والے نے جب پتھر پہ وہ چیز لگائی تو وہاں سے ایک جرقہ نکلا، چنگاری نکلی۔ تو نبی نے چنگاری کو دیکھ کر بھی ایک پوزیٹو جملہ بولا کہ مجھے اس چنگاری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی اور اسلام کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی؟ آگے بڑھ جائیں گی۔ نبی گرامی ایک جنازے پہ جا رہے ہیں، ایک مومن ایک مسلم کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے اس مرنے والے کی برائی کرنے لگے، یہ بڑا جھوٹا تھا، یہ بڑا مکار تھا، اس کے اندر یہ صفت تھی، اس کے اندر یہ صفت تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کیا کوئی بھی اس کے اندر اچھی عادت یا اچھی صفت نہیں تھی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے پوری زندگی میں 1 رات چوکیداری کی تھی مسلمانوں کے لشکر کی، اور ہمیں لگتا ہے یہ عمل اس نے بڑا اچھے سے انجام دیا تھا۔ نبی نے فرمایا سارے اعمال کو چھوڑو، شاید خدا اسی کا ایک عمل دیکھ کے اسے کیا بنا دے؟ جنتی بنا دے۔ کب بندوں سے پہلے اللہ کے لیے بھی حسن ظن کیا کرو۔ کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا کتنا حسن ظن کروں کہ اگر کسی مومن کو کسی غلط جگہ سے یا کسی غلط بندے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھو تو فوراً کہو مثلا فلاں شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہے، پہلا خیال ہمارے ذہن میں برا آتا ہے کہ یقیناً یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے۔ کسی زانی کے ساتھ گھومے تو پہلا خیال آتا ہے یہ خدا نہ خواستہ فلاں گناہ۔ معصوم فرماتے نہیں، اچھا سوچا کرو۔ برا سوچو گے تمہارا ذہن گندا ہوگا اور تمہارا سکون کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
فرمایا پہلا خیال حسن زن کا خیال کیا کرو. جس نے کہا کہ مولا اگر میں نے پہلا یہ سوچا کہ مثلا شاید اس کو پیسے دیے ہوں، پیسے لینے گیا ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لیے گیا ہو، شاید اس شرابی کو ہدایت کرنے کے لیے گیا ہو، فرمایا چاہے اس نے برا کیا ہو لیکن تو نے کیا سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے. اب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں اچھا بھی سوچوں پھر بھی برا خیال ہے. مولا نے فرمایا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو، 70 ٹائم اچھا سوچو اس کے لیے. یہ مینٹلی ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المومنین، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ کو عادت ہو گئی نا اچھا سوچنے کی تو یہ ہمیشہ کیا سوچے گا؟ اچھا سوچے گا. جس طرح آپ کے باڈی کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں اسی طرح برین کے اندر بھی مسلز ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہمیشہ برا سوچتا ہے وہ ہمیشہ برا سوچتا رہے گا. کسی نے نیکی بھی کی کہے گا اس کا یقیناً کوئی مطلب تھا تبھی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے. کسی نے کوئی گفٹ دیا تو یقیناً اس کا مطلب ہے تبھی مجھے کیا دے رہا ہے؟ گفٹ دے رہا ہے. فرمانی 70 ٹائم اچھا سوچو. اس مومن نے کہا کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچنے کے بعد بھی برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے اب اپنے نفس کو ملامت دو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. پھر بھی اپنی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو. جب تک پوزیٹو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارے اندر ڈپریشن. اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ہیں، یہ صرف برا سوچتے ہیں. بزنس کر رہا ہے سوچتا ہے کہ کہیں زیادہ میرا نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ اچھے اور برے سوچنے کی فرمایا اللہ نے عقل دی ہے، اپنے وجود کے اندر کیلکولیشن کیا کرو اور اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر انسان سوچے گا تو انسان پر اللہ پہ توکل کرے گا. سب سے پہلے صحیح کیلکولیشن کر لی، اس کے بعد اللہ پہ توکل. اب اللہ پہ توکل کر کے سعی و کوشش کرو اور محنت کرو، خدا کیا عطا کرے گا؟ تجھے کامیابی عطا کرے گا. بعض لوگوں میں استخارہ کی بڑی بیماری ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے 10 بھائی اسلام کا اصول ہے پہلے عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو. نتیجہ نہیں مل رہا 4 عقل مندوں سے مشورہ لو. نتیجہ نہیں مل رہا مطلب سب کچھ انسان نے کر لیا اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں کس کی طرف جاؤ؟ استخارے کی طرف جاؤ. لیکن ہمارے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں استخارہ کے فلاں جگہ پہ جائیں کہ نہیں جائیں. یہ بیماری ہے، وسوسہ ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ آپ ہر چیز میں مردد اور تردد کر رہے ہو. اس کے لیے اسلام نے منع کیا ہے. اللہ نے پھر عقل کس کے لیے دی ہے؟ عقل اسی لیے دیے کہ انسان کیلکولیشن کرے اور رزلٹ اپنے ذہن کے اندر لائے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے راستے پہ چلے. اس پہ مخصوصاً شادی کے معاملات میں اکثر فون آتے مولانا استخارہ نکالیے. علماء کہتے ہیں کبھی بھی شادی کے معاملے میں بہترین کام ہے مشاورہ کرنا. کسی انسان کی شخصیت کو پتہ کرنا ہے، آپ جہاں وہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں جا کے پوچھ لیجئے. اس کے دوستی آپ کو بتا دیں گے، اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہی بتا دیں گے کہ جناب کیسا ہے. لڑکی کا معلوم کرنا ہے، جس ماحول میں پلی ہے بڑی ہے اس کو دیکھ لیجئے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جس نے معصوم کا فرمان ہے یہ دیکھو اس کو پالا کس نے ہے، ماں نے پالا، خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا. جس نے تربیت کی ہے اس خاتون کو دیکھو اس کی تربیت کیا ہو جائے گی؟ ویسی ہو جائے گی. یہ معصومین کی وہ روش ہیں جس کے لیے معصومین نے بتایا ہے. لیکن ہم ان روشوں کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ استخارے کے قریب. اور اگر استخارہ آ جاتا ہے اچھا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے اور پھر 3 مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب کا استخارہ صحیح نہیں تھا، ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. سارا قصور یا مولوی پر دے دیتے ہیں یا استخارہ پہ دے دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. یہ صفت حلم عقل مند لوگوں کی ہے، صفت صبر عقل مند لوگوں کی ہے. اور پوزیٹو تھنکنگ، مومن کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتا، ہمیشہ پوزیٹو سوچتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.